अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाजरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 16 सूरतुल कहफ की आयात नंबर 89 ता 85 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीना यअमलूना फ़िल बहरि फ़अरदतु अन अईबहा वकाना वराअहुम मलिकुन यअखुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन गस्बा। वअम्मल गुलामु फ़काना अबवाहु मुअमिनैनि फ़ख़शीना अन युरहिक़हुमा तुग़यानन व कुफ़्रा। फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रुहमा। वअम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति वकान तख्तहु कन्ज़ुल लहुमा वकान अबूहुमा स्वालिहा। फ़अराद रब्बुक अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तख़रिजा कन्ज़हुमा रहमतम मिर रब्बिक वमा फ़अलतुहु अन अम्री ज़ालिका तहवीलु मा लम तस्ति अलैहि सब्रा। वयस्अलूनका अन ज़िल करनैन कुल सातलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दि वातिनाहू मिन कुल्लि शैइन सबबन फ़अतबअ सबबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। वो जो कश्ती थी वो कुछ मोहताजों की थी कि दरिया में काम करते थे। तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं और उनके पीछे एक बादशाह था कि हर साबित कश्ती जबरदस्ती छीन लेता। और वो जो लड़का था उसके माँ बाप मुसलमान थे, तो हमें डर हुआ कि वो उनको सरकशी और कुफ्र पर चढ़ा दे। तो हमने चाहा कि इन दोनों का रब उससे बेहतर सुथरा और उससे ज़्यादा मेहरबानी में करीब अता करे। रही वो दीवार, वो शहर के 2 यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका ख़जाना था और उनका बाप नेक आदमी था। तो आपके रब ने चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी को पहुँचे और अपना ख़जाना निकालें आपके रब की रहमत से। और ये कुछ मैंने अपने हुक्म से न किया, ये फेर है उन बातों का जिस पर आपसे सब्र न हो सका। और तुमसे ज़ुल्करनैन को पूछते हैं, तुम फरमाओ मैं तुम्हें उसका मज़कूर पढ़कर सुनाता हूँ। बेशक हमने उसे ज़मीन में काबू दिया
اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ جو 10 بھائی تھے ان میں 5 تو اپاہج تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے جو کہ انہیں واپسی میں اس کی طرف گزرنا ہوتا۔ اس بادشاہ کا نام جلندی تھا، کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا، اور اگر عیب دار ہوتی چھوڑ دیتا، اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا کہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ رہے اور وہ اس کی محبت میں دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہو جائیں۔ اور حضرت خضر کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ وہ با اعلام الہی اس کے حال باطن کو جانتے تھے۔ حدیث مسلم میں ہے کہ یہ لڑکا کافر ہی پیدا ہوا تھا۔ امام سبکی نے فرمایا کہ حال باطن جان کر بچے کو قتل کر دینا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ انہیں اس کی اجازت تھی، اگر کوئی ولی کسی بچے کے ایسے حال پر مطلع ہو تو اس کو قتل جائز نہیں ہے۔ کتاب عرائش میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے فرمایا کہ تم نے ستھری جان کو قتل کر دیا تو یہ انہیں گراں گزرا، اور انہوں نے اس لڑکے کا کندھا توڑ کر اس کا گوشت چیرا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کافر ہے، کبھی اللہ پر ایمان نہ لائے گا، بچہ گناہوں اور نجاستوں سے پاک، اور جو والدین کے ساتھ طریقہ ادب و حسن و سلوک اور مودت و محبت رکھتا ہو۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور اس سے نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی قضا پر راضی رہے، اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ جن کے نام اسرم اور سریم تھے، ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا چاندی مدفون تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس میں سونے کی ایک تختی تھی، اس پر ایک طرف لکھا تھا، اس کا حال عجیب ہے جسے موت کا یقین ہو اس کو خوشی کس طرح ہوتی ہے، اس کا حال عجیب ہے جو قضاء و قدر کا یقین رکھے اس کو غصہ کیسے آتا ہے، اس کا حال عجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو وہ تعب میں پڑتا ہے، اس کا حال عجیب ہے جسے حساب کا یقین ہو وہ کیسے غافل رہتا ہے، اس کا حال عجیب ہے جس کو دنیا کے زوال و تغیر کا یقین ہو وہ کیسے مطمئن ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری جانب اس لوح پر لکھا تھا میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر و شر پیدا کی اس کے لیے خوشی جسے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر خیر جاری کی، اس کے لیے تباہی جس کو شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر شر جاری کی۔ اس کا نام کاشیہ تھا اور یہ شخص پرہیزگار تھا۔ حضرت محمد بن منقدر نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی سے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو اور اس کے کنبے والے کو اور اس کے محلے داروں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور ان کی عقل کامل ہو جائے اور وہ کبھی و توانا ہو جائیں، بلکہ با امر الہی و الہام خدا بندی کیا۔ بعض لوگ ولی کو نبی پر فضیلت دے کر گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت موسیٰ کو حضرت خضر سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، باوجود یہ کہ حضرت خضر ولی ہیں، اور در حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر جلی ہے، اور حضرت خضر نبی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ بعض کا گمان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ابتلا ہے۔ علاوہ بری یہ کہ اہل کتاب اس کی قائل ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ پیغمبر بن اسرائیل کا واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ موسیٰ بن مہسان کا واقعہ ہے، اور ولی تو نبی پر ایمان لانے سے مرتبہ ولایت پر پہنچتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ نبی سے بڑھ جائے۔ اکثر علماء اس پر ہیں کہ مشائخ صوفیہ و اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنی فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت خضر و الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا، واللہ تعالی عالم۔
ابو جہل وغیرہ کفار مکہ یا یہود بطریق امتحان۔ ذوالقرنین کا نام اسکندر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور صاحب لواء تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے، وہ 2 مومن حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ السلام، اور 2 کافر نمرود اور بخت نصر، اور عنقریب ایک 5واں بادشاہ اور اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی ہے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے نہ فرشتے، اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے، اللہ نے انہیں محبوب بنایا۔ جس چیز کی خلق کو حاجت ہوتی ہے اور وہ جو کچھ بادشاہوں کو دیار و امسار فتح کرنے اور دشمنوں کے محاربہ میں درکار ہوتا ہے، وہ سب کچھ عنایت کیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس آخری امت کا حصہ ہیں جو ختم نبوت کے بعد اس امت کے بعد کوئی امت اس دنیا کے اندر نہیں آنی، اور ہم اس لحاظ سے بھی بڑے خوش نصیب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پاک مقدس میسج کو ہم دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے مسلمان جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ بھی اپنا حصہ شامل کریں۔ تو آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ میرے اس پروگرام کو دیکھیں، اس کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور اس کو فالو بھی کریں، اور اس کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے آپ کو اور مجھے دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔